अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनफोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाहद हुसैन साहब। नाज़रीन, आज साल 2021 का इनफोकस का आखिरी प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में ज़रा हम ओवरऑल सियासी जायज़ा लेंगे कि इस पूरे एक साल का किन बड़े इवेंट्स के साथ 2021 का आगाज़ हुआ, साल के शुरू में कौन सी सियासी जमात कितनी मजबूत नज़र आ रही थी और साल के आगाज़ में किस सियासी जमात का ग्राफ कहाँ था और आज कहाँ खड़ा नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की तीन बड़ी सियासी जमातों और इनके लीडर्स के साथ साथ हम JUI फे की सियासत और मौलाना फजलुर रहमान को भी आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस जमात ने साल के आखिर में मैच के उन आखिरी ओवर्स की तरह खेला है जिसमें बॉल्स थोड़ी होती हैं और रन ज़्यादा दरकार होते हैं और बिल आखिर एक हारा हुआ मैच जीत लिया जाता है। फाद साहब, स्टार्ट हम करते हैं हुक्मरान जमात से। जब साल का आगाज़ हुआ 2021 का, तो जनवरी का जो पहला वर्किंग डे था उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास बुलाया और उन्होंने अपना बयानिया दोहराया, वही जो एहतसाब वाला बयानिया था। उन्होंने कहा हम किसी सूरत NRO नहीं देंगे और जो सियासी अपोजिशन जमातों का गठजोड़ है वो सिर्फ इसीलिए है कि हमें NRO दिया जाए। तो 1 जनवरी 2 जनवरी से एहतसाब का बयानिया और आज के दिन तक आप गवर्नमेंट का वो बयानिया और उसका ग्राफ कहाँ पे देख रहे हैं? शुक्रिया वकास। देखिए, ये साल बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है जी, क्योंकि इसमें जो सियासी तौर पर जो उतार चढ़ाव हुआ है पाकिस्तान की मुख्तलिफ जमातों के तनाजुर में, वो मेरे ख्याल में पिछले 2-3 साल में नहीं हुआ था। और उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो जो ये नया साल चढ़ने वाला है 2022 उसमें होगा। अच्छा, पहले अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लें और उनकी हुकूमत की कारकर्दगी की, तो ये देखिए कि जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि ये साल शुरू उन्होंने 1 जनवरी को, मेरे ख्याल आपने कहा कि 1 जनवरी को उनका जो पहला वर्किंग डे था वो 3 जनवरी को था और 3 जनवरी को इन्होंने जो है ना वो इजलास करके इजलास तरफ किया था जी। तो वहां से ये शुरू हुए थे और उसके बाद हमने देखा ये कि अगर हम बात करें सियासी तौर पर जो सियासी बयानिया है उनका, तो वो बयानिया उनका साल के शुरू में जो है वो उसको बहुत हद तक तक़वियत भी मिली, क्योंकि देखिए पहले जो बड़ा डेवलपमेंट हुई वो सेनेट के इलेक्शन से जी बिल्कुल, और उसमें खैर सबको मालूम ही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीतना है, वो जीते और अक्सरियत जमात जो है वो अक्सरियत तो नहीं बने लेकिन बहुत बड़ी उनकी जो है वो सेनेटर्स की तादाद में इजाफा हुआ। 18 सीटें वो जीत गए, 18 सीटें जीते। यानी उससे उसका मतलब ये और सेनेट की खासियत ये होती है कि अब वो लोग जीते हैं वो 6 साल के लिए उसमें हैं जी बिल्कुल। तो जो ऐवान बाला है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है वो बहुत मुस्तहकम हुई। एक उनको ये सेटबैक हुआ था कि जो वो सीट हार गए थे अब्दुल हफीज शेख वाली, जो कि एक बहुत बड़ी सरप्राइज थी। और उसके बाद यानी कि यूं लगा कि शायद सियासी तौर पर उनको बहुत बड़ा धचका और फिर उनको एतमाद का वोट भी वज़ीर आज़म को लेना पड़ा। 5 मार्च को उन्होंने फिर एतमाद का वोट लेके कम बैक किया, 178 वोट उन्होंने लिए थे और उसमें भी बड़ा लेन देन हुई थी, लेकिन बहरहाल वो हो गया था बिल्कुल। लेकिन उसके बाद वो जो उनको लॉस हुआ था वो उन्होंने रिकवर कर लिया जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, और जहाँ पे लगता यूं था कि क्योंकि अपोजिशन के पास वहाँ पे मेजॉरिटी थी जी, कि वो यानी कि रोशन इम्कानात थे कि सेनेट चेयरमैन जो है वो अपोजिशन ले जाएगी उस वक्त की, लेकिन ऐसा ना हुआ। सादिक संजरानी साहब का जादू एक बार फिर चला जी, जहाँ से भी जादू चलता है वहाँ से चला और उसके बाद वो उनको गए। तो बयानिया उसके बाद फिर मुझे लगता यूँ है कि ठीक है उनकी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें उनकी शिकस्त भी हुई, लेकिन शुरू में साल के लग रहा था कि उनको बयानिया बड़ा तगड़ा जा रहा है। ठीक है। और उसमें आप ये भी नोट करें कि जो जैसे जैसे PDM के ऊपर हुकूमत वक्त की जो पोजीशन है वो बेहतर होती रही, उतना उनका बयानिया भी बेहतर होता रहा। तो साल के शुरू में, अभी हम आगे चल के और बात करते हैं कि बाद में क्या हुआ, लेकिन शुरू में तो ये लग रहा था कि इनका बयानिया जो है कि जी हम वाहिद ऑप्शन है और अपोजिशन के पास कोई इस तरह के हरबे नहीं है कि वो हमें गिरा सकें, और हम जो बयानिया लेके चल रहे हैं एहतसाब का और दीगर जो उनके उसमें फैक्टर्स हैं, तो उससे ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई यानी कि बिल्कुल वाज़ेह किस्म का चैलेंज नहीं है। तो शुरू में तो ये लग रहा था बयानिया। ठीक है, एक तरफ अगर अपोजिशन गवर्नमेंट ने सेनेट में अपने आप की मजबूती अपनी दिखाई है, तो दूसरी तरफ वाज़ेह तौर पे उनकी कमजोरी भी नजर आ रही थी ज़िमनी इंतखाबात में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक इसका पहलू है कि जहाँ जहाँ हुकूमत की बयानिया जो है वो मजबूत होता रहा और बज़ाहिर तमाम तर मुश्किलात जिनका जिक्र हम कई सालों से कर रहे हैं जब से हुकूमत आई है कि इनसे गवर्नेंस नहीं हो रही और इकॉनमी के हालात बेहतर नहीं हो रहे,
اور احتساب کا جو نعرہ تھا اس میں سے کچھ چیز باہر نہیں نکل رہی، ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو خطرہ کوئی نہیں ہے. جی خطرے کی گھنٹیاں جب بھی کچھ چیلنج آتا تھا تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو عبور کر لیتی تھی. اور یہاں تک کہ لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خوش قسمت انسان ہیں، کیونکہ جب بھی ان پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے. تو یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں کہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کہ ان کی پاپولیرٹی اسی طرح قائم و دائم ہے، اس کا کہیں کہیں آپ کو یہ ایک حقیقت پسندانہ اس کی جو تصویر ہے وہ سامنے آ جاتی تھی کبھی کبھار، اور خاص طور پہ جو یہ بائی الیکشن تھے ان میں. جی تو پنجاب میں آپ دیکھیں کہ جہاں یعنی آپ دیکھیں نا، یہ تو ایک عام پاکستان میں ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جب بھی بائی الیکشن ہوتے ہیں تو حکومت وقت کو بڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے، ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس بائی الیکشن میں ایک تو خیر وہ اتنا ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا عام طور پہ، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو وہاں کا جو ووٹر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی اس ایک الیکشن سے کوئی پوری حکومت تو چینج ہونی نہیں ہے، تو اگر حکومت وقت کا کوئی نمائندہ جیتتا ہے تو اور کچھ نہ ہو، حلقے کے لیے آسانی ہو جائے گی، کام ہو جائیں گے، انتظامیہ ساتھ ہوگی وغیرہ وغیرہ، تمام تک منطق سامنے آتی ہے، تو حکومت وقت عام طور پہ جیتتی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہ دھچکا لگتا رہا، باہر وہ انتخابات ہارتے رہے، یعنی پنجاب کے باہر بھی لیکن خصوصاً پنجاب میں. تو یہ ایک ٹرینڈ تھا جس سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ تو تگڑا جا رہا ہو لیکن زمین پہ کچھ حالات ویسے نہیں ہیں جیسا کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو یہ ایک ریمائنڈر ہمیں ہر کچھ دن بعد آ جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بڑے الیکشن ہوئے آزاد کشمیر میں 25 جولائی کو، اس میں تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا، اور اسی کے ساتھ ہی ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا سیالکوٹ میں، وہاں پہ نشست تھی نون لیگ کی جو کہ پی ٹی آئی جیت گئی. اور پھر یہ کہا جانے لگا کہ گورنمنٹ اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اس کی آنکھیں 2023 کے الیکشن پہ بھی چلی گئی ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم 2023 کا الیکشن بھی جیت جائیں گے. دیکھیے وہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن تھا وہ اس کی میرے خیال میں دو بڑی اہم اس کے پہلو تھے. پہلا تو یہ تھا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں بھی وقاص اب اچھی طرح جانتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو جس پارٹی کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے عام طور پہ وہاں پہ وہ بھی وہ جیتتے ہیں، اور ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ایکسپیکٹ تو سارے یہی کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ان کی جماعت وہاں پہ آرام سے الیکشن جیت جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے نوٹ یہ کیا کہ وہاں پہ اپوزیشن نے زور بڑا لگایا، اور ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی طرف سے اس کیمپین کو لیڈ کر رہی تھی مریم نواز، اور ان کا جو رسپانس آ رہا تھا کراؤڈ سے اور جو وہ جلسے جلوس کر رہے تھے وہ بہت ہی یعنی زبردست تھا، کامیاب جلسے تھے، بہت کامیاب جلسے تھے. اور اس وقت مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب ہماری نون لیگ کے دوستوں سے بات ہوتی تھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ الیکشن تو لگتا ہے کہ ہماری پوزیشن بہت ہی اچھی ہے، ہم یہ جیت جائیں گے. لیکن رزلٹ وہی آیا جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ حکومت وقت جیتی. تو میرے خیال میں اس سے ہوا یہ کہ پہلی چیز تو یہ جو اس میں سے جو کنکلوژنز آپ نے اخذ کیے، پہلا تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا بیانیہ جو ہے وہ اس طریقے سے چل رہا تھا کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اور آزاد کشمیر میں بھی اپنی حکومت بنا کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم جو مرضی ہماری پرفارمنس کے حوالے سے ہم انگلیاں اٹھا رہے ہوں، لیکن جب اس طرح کا اہم الیکشن آتا ہے تو جیت ہماری ہی ہے، چاہے وہ ہمارے زور بازو کی وجہ سے ہے یا اگر ہمیں کچھ سپورٹ مل رہی ہے کہیں سے تو اس کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو اس آزاد کشمیر الیکشن میں جو ایک امپورٹنٹ چیز سامنے آئی وہ یہ کہ مریم نواز کا کیمپین رسپانس، لوگوں کا امڑ کر باہر آنا، ان کی پاپولیرٹی، لیکن اس کے باوجود الیکشن نہ جیتنا، اس کی وجہ سے پی ایم ایل این میں بڑی ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہے. ہمیں اس طرح کی لوگوں کا، کراؤڈز کا، جلسوں کا، ریلیوں کا، شور شرابے کا کیا فائدہ اگر ہم الیکشن پھر بھی ہار جاتے ہیں. تو یہ اس وقت بہت لوگوں نے پارٹی میں بیٹھ کر سر کھجایا تھا اور کہا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ پاپولیرٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور لوگوں کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری معاملات ہو. تو وہ پی ایم ایل این کے لیے وہ الیکشن بھی بڑا یعنی سبق آموز تھا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم نے فاسٹ فارورڈ کرنا ہے ایونٹس کو ایک بریک کے بعد، اور آنا ہے ہم نے اکتوبر پہ جو تعیناتی کے بعد جو ایک پیج کی کہانی میں ٹویسٹ آیا تھا اس پہ ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب، اس کے بعد جیسے میں نے بریک سے پہلے بات کی ہے اکتوبر کی،
اکتوبر کا مہینہ آیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے. جو ایک پیج کی کہانی تھی ہم نے کئی دفعہ ڈسکس بھی کیا, تو کیا وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا, اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے مشکلات زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی؟ دیکھیے سیاسی طور پر تو اس وقت مشکلات ہوئیں, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے پی ڈی ایم کا کولیپس ہونا شروع ہوا, اور آپ کو یاد ہے کہ وہ تمام تر معاملات تھے کہ جی استعفے دینے ہیں, لانگ مارچ ہونی ہے, وہ سب کچھ فارغ ہو گیا شروع میں, اور پیپلز پارٹی علیحدہ ہو گئی اور ان میں آپس میں جھگڑے پڑ گئے اپوزیشن کے درمیان. تو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن ویسے ہی ایک مضبوط ہونا شروع ہو گئی تھی, مستحکم ہونا شروع ہو گئی تھی. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے حفیظ شیخ کو کر دیا فارغ جی, اور پھر وہ نئے فائنانس منسٹر کو لے کے آئے, یعنی پتہ نہیں 5واں 6واں فائنانس منسٹر جو ہے وہ لے کے آئے اور کہا کہ اب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور پھر شوکت ترین صاحب نے ایک بجٹ دیا جس کو انہوں نے کہا گروتھ بجٹ ہے, اور اب اکانومی جو ہے وہ ٹیک آف کرنے والی ہے, اور جو ہماری اقتصادی مشکلات تھیں وہ اب ماضی کا حصہ بن چکی ہیں. تو یہ جو جون جولائی کا ٹائم تھا, اس میں ان کا سیاسی بیانیہ بھی اوپر جا رہا تھا, پی ڈی ایم بھی کولیپس کر رہی تھی, کمزور ہو رہی تھی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر جھگڑا پڑا ہوا تھا, مولانا صاحب ادھر ادھر کی خاک چھانتے پھر رہے تھے. اور ساتھ ہی میں ایک انہوں نے شوکت ترین صاحب نے آ کے جو بجٹ دیا اس سے ایک بیانیہ بنا کہ جناب سیاسی طور پر تو یہ مستحکم ہو ہی رہے ہیں, اب اقتصادی طور پر بھی حالات بہتر ہو رہے ہیں. تو جون جولائی اگست جو تھا, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن ہر حوالے سے بہتر ہونی شروع, اس کے باوجود کہ مہنگائی تھی اور سارا کچھ تھا, لیکن بیانیہ جس کے جو بات کہ جناب یہ تو اب یہ جماعت نہ صرف یہ کہ یہ اب اپنے آپ کو سنبھال رہی ہے, بالآخر 3 سال ٹھوکریں کھانے کے بعد ان کو سمجھ آ گئی ہے, اور اب اگلا الیکشن بھی ان کا ہے. یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں جون جولائی اگست میں. پھر کیا ہوا, پھر آ گیا اکتوبر, اور وہاں پہ معاملات ہوئے خراب. صحیح ہے. اور شاید اب یہ مطلب ہے میں کوئی ایک ماہر نفسیات تو نہیں ہوں, لیکن شاید یہ جو اتنا جون جولائی تک جو اتنا ایک سیلف کانفیڈنس آ گیا تھا پاکستان تحریک انصاف میں, شاید اس کے نتیجے میں وہ سیلف کانفیڈنس اوور کانفیڈنس میں چلا گیا. اور اکتوبر میں جہاں پہ سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا, پاکستان تحریک انصاف نے ایک کلہاڑا لیا اور اس کو اٹھا کے اپنے پاؤں پہ مارا. بلکہ شاید ہم نے پہلے بھی ایک بار بات کی تھی کہ صرف کلہاڑا لیا نہیں, پہلے گئے ڈھونڈا, جب ملا تو لیا اور اس پہ گر گئے. صحیح ہے. وہاں سے ہوتی ہیں چیزیں چینج. اور اب کیونکہ اکتوبر کو بھی اب تقریباً اس وقت کو بھی اب 2-2.5 مہینے ہونے جا رہے ہیں, تو اس وقت تو کیونکہ چوٹ گرم تھی تو آپ کسی طرف بھی سوچ سکتے تھے نہیں ایسا ہوا, نہیں ایسا ہوا, یہ ہے وہ ہے, ہر بندہ اس کو اپنی گھما رہا تھا بات کو. لیکن 2-2.5 مہینے کے بعد اب یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے, جو ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ وہ مومنٹ تھا, یہ وہ لمحہ تھا جب سب کچھ پلٹا. اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ چیزیں سیاسی طور پر ان کا بیانیہ جو اوپر جا رہا تھا وہ نیچے آنا شروع ہوا. اپوزیشن جو ہر طرف بالکل فارغ ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس ہے کیا, یعنی وہ نون لیگ کے 2 بیانیوں کا مسئلہ جو ہے وہ بھی جو ہے ایک دم سڈنلی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں جانا شروع ہو گیا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی تیز لگی. تو یعنی کہ یکدم جو ہے وہ جو اپوزیشن ہے اس کی سیاست میں بھی جان پڑ گئی. اکانومی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو اب فضاؤں میں جا رہی ہے, ایک دم آپ کو لگا کہ نہیں یہ تو گروتھ جو ہے وہ تو اس سے تو مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, روپے کی جو قدر ہے وہ گرنا شروع ہو گئی ہے, ڈالر کے مطابق اس کا ریٹ ہائیسٹ ترین طریقے پہ چلا گیا, آپ کا ڈیفیسٹ پھیلنا شروع ہو گیا. تو تمام تر معاملات جو اتنے اچھے لگ رہے تھے ایک دم وہ پھیرا, اور اس کے اوپر سے مہنگائی اور آئی ایم ایف اور وہ تمام چیزیں. تو یعنی وہ ایک مومنٹ تھا وکاس, اس کے بعد یعنی ایک دن تھا تو وہ رات ہو گیا. اور اسی مومنٹ کے بعد اتحادیوں نے بھی بولنا شروع کر دیا, ان کی آپس کی میٹنگ شروع ہو گئی, کوئی انہوں نے اسٹیٹمنٹس وغیرہ بھی دینے شروع کر دیں, جس سے ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ کچھ معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. وہ بھی شروع ہوا. اس کے آنے سے ان باتوں سے پھر ہمیں یہ لگا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ اب گڑبڑ کی طرف جا رہے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو الیکٹورل بلز آنے تھے وہ اس میں لگا کہ جناب یہ تو اتحادی ساتھ نہیں دیں گے. جوائنٹ سیشن 10 نومبر کو بلایا گیا تھا لیکن وہ پھر اینڈ ٹائم پہ کینسل کرنا پڑا. تو یہ وہ تمام تر آپ دیکھیں نا کیسے ایک دم پلٹا ہوا ہے. حالانکہ اس کی بنیاد کیا تھی, صرف ایک اپوائنٹمنٹ تھی. لیکن پاکستان کی سیاست آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی یعنی ایک دستخط کرنا یا نہ کرنا, ہاں اس کی بنیاد پہ آپ کی پوری جو سیاست ہے اس نے ایک
ऐसे रुख चेंज हुआ है, वो घूमी है। ये आपकी एक फितरत है आपकी सियासत की, और इससे आप और बड़े अखज़ कर सकते हैं चीज़ें। लेकिन उसके बाद से आप देखें कि जहाँ पे आज हम खड़े हैं तो मामला जो ऐसे हैं कि वो जो परसेप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में था कि जी ना सिर्फ ये कि वो सब पे चढ़े हुए हैं बल्कि अगला इलेक्शन भी उनका है, अब रोज़ हर जगह आप जाते हैं तो बात हो रही है कि हुकूमत राज जा रही है, हुकूमत बच रही है, इलेक्शन जल्दी हो रहे हैं, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। तो यानी आपने 3 जनवरी से बात शुरू की थी, 3 जनवरी के बाद से आज आप देखें कि दिसंबर ख़त्म होने जा रहा है। इस एक साल में कहाँ से पीटीआई शुरू हुई है और कहाँ पे ये साल खत्म कर, ठीक है, और अगले साल में कैसे दाखिल हो रही है वो भी हमें सारा सिनेरियो नज़र आ रहा है। अगली सर जो हम पीडीएम की हमने बात करनी है, पीडीएम ने स्टार्ट साल का आगाज़ 1 जनवरी को ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बैठक की थी रायगढ़ में, जिसमें उस वक्त पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग, मौलाना साहब और जो दीगर अपोजिशन की जमातें थी। तो उनका एजेंडा उस वक्त ये था कि हमने असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था 2021 का। लेकिन उसके बाद वो ऐलान है आज तक पेंडिंग है। उसके बाद पीपल्स पार्टी भी अप्रैल में उससे निकल गई और डेडलाइंस देते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो पीडीएम का ग्राफ आप कहाँ देखते हैं कि स्टार्ट में कहाँ था और आज कहाँ पे खड़ा है? देखिए, पीडीएम के लिए भी बड़ा ये एक इवेंटफुल किस्म का साल रहा है, और उसमें पीडीएम की जितनी भी रुकन जमातें हैं उन सब ने मेरे ख्याल में उससे सबक सीखे हैं। जिस वक्त पीडीएम साल चढ़ा तो पीडीएम बड़े अपने उरूज पे थी, क्योंकि लॉन्ग मार्च का जिक्र हो रहा था, बिल्कुल तारीखें आ रही थी, इस्तीफों का जिक्र हो रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थोड़ी से अपने कुछ जो खदशात हैं उनका इजहार किया था, लेकिन अभी खुल के सामने नहीं आए थे, अलग नहीं हुए थे। तो यानी जब साल शुरू हुआ तो वाकई में लग रहा था कि ये अपोजिशन जमातें जो हैं ये अब अगर ये अपनी तमाम तर मामलात को उसी तरह लेके चलती हैं और इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं और वाकई में एक लॉन्ग मार्च हो जाता है और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब के उनका जो रैंक एंड फाइल है वो आ जाता है और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं, तो ये तो एक आईनी बहरान खड़ा हो सकता है। और अगर उसके नतीजे में तमाम तौर अपोजिशन ने इस्तीफे दे दिए तो फिर तो इस गवर्नमेंट का या इस निज़ाम का ठहरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तमाम बातें जनवरी में हो रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो पीडीएम का जो गुब्बारा है उसमें से हवा निकलनी शुरू हो गई, क्योंकि उसके अंदर जो तजादात थी वो सामने आए। पहले अब हम सबको याद है कि पहले पीपल्स पार्टी ने उनको कहा कि हम तो इस्तीफों में इंटरेस्टेड नहीं हैं जी, तो वहाँ से बात हटी। फिर वो पीपल्स पार्टी और सेनेट इलेक्शंस में उनका आपस में झगड़ा हुआ, पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस दिया गया, उसने उसको फाड़ के फेंका, वो पीडीएम से बाहर चले गए, पीछे रह गई नून और मौलाना साहब और छोटी जमातें। तो मेरे ख्याल में उसके बाद मार्च अप्रैल तक हमें नजर आ गया था कि पीडीएम से ना लॉन्ग मार्च हो रही है, ना इनसे इस्तीफे हो रहे हैं और ना ही इनसे कोई सड़कों पे जो है वो कोई दमादम मस्कल अंदर हो रहा है। और उसकी वजह क्या थी? जो पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकली थी, क्या वो रीड कर रहे थे कि अभी गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट का जो एक सफ़े की कहानी है वो अभी तक कायम है, तो हम कोई भी बड़ा स्टेप उठाएंगे तो हमें उसका फायदा नहीं होगा? देखिए, हमारे यहाँ वकास कंक्लूजन हमेशा यही निकलता है, क्योंकि आप माजी में जब भी देखें हुकूमतें हमेशा तब गिरी हैं जब वो 1 पेज का सिस्टम खत्म हुआ है जी। ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो तो एक एकेडमिक बहस है, लेकिन असल में सूरत हाल ऐसी रियलिटी है बिल्कुल। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त जो कुछ कहा वो बाद में ये साबित हुआ कि वो सही था, और अब तो पीएमएलएन भी एतराफ़ करता है कि पीपल्स पार्टी सही कह रही थी कि हमें उस वक्त इस्तीफे नहीं देने चाहिए। अगर हमने इस्तीफे दे दिए और उसके नतीजे में कुछ नहीं हुआ तो हम तो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। और हमने, आपको याद होगा, आज से चंद हफ्ते पहले अपने प्रोग्राम में ये भी जिक्र किया था कि अगर इस्तीफे ये दे भी दें तो उससे इनको क्या नुकसान हो सकता है, पार्लियामेंट खाली हो जाएगा और ये बाई इलेक्शन करा लेंगे और हो जाएगा। तो वो मेरे ख्याल में उसके बाद पीडीएम को भी एहसास हो गया, पीएमएलएन को भी और मौलाना साहब को भी, कि मामलात ऐसे नहीं चलने। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जी अब हम देखते हैं, वो फिर उन्होंने कहा हम अब फलानी मीटिंग करेंगे। यानी मार्च अप्रैल तक हमें आइडिया हो गया था कि अब पीडीएम कहीं नहीं जा रही, ये फारिग हो चुकी है। तो वो उनका अब डाउन साइड आया है। उसके बाद से फिर वकास मेरे ख्याल में पीडीएम के गुब्बारे में वापस हवा नहीं भरी। जो आखिरी उनका इजलास हुआ था 6 नवंबर को, उसमें उन्होंने यही फैसला किया कि 23 मार्च को अब हम लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन अब ये लग रहा है कि पीडीएम के ये सारे फैसले सेकेंडरी हो गए हैं, जो ओवरऑल अब सिचुएशन चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, क्योंकि पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च का उनसे फैसला नहीं हो रहा था या दीगर मामलात का, वो इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो जो एक बुनियादी जो आपको एक सूरत हाल चाहिए, एक बेसिक आपको एक पॉइंट चाहिए जहाँ पे आपको नजर आए कि अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आपके को पीछे को थपकी देने के लिए खड़ा है। अगर वो नहीं है तो ना आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, ना कोई आप कुछ और कर सकते हैं। ऑपोजिशन ने करके देख लिया, सेनेट में भी ट्राई किया,
جب آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے ایک ہوا نہ چل رہی ہو تو پھر وہ معاملات اس طریقے سے نہیں ہوتے. تو یہ اپوزیشن والوں کو سمجھ آ گئی تھی, اور یہ لانگ مارچ جو انہوں نے دیا ہے یہ بھی شاید اس لیے دیا ہے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اب 3 مہینے بعد صورتحال شاید ایسی بن جائے. تو پی ڈی ایم, یعنی اگر ہم اس کو تھوڑا سا واپس اب کنکلوڈ کریں کہ پی ڈی ایم 2021 میں پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک فیلئر کے طور پر ابھر کے سامنے آئی ہے. اس نے کچھ نہیں اچیو کیا. ہاں اس کے اندر تو جماعتیں ہیں, انہوں نے انڈیویجولی اچیو کیا ہے, اس کو ڈسکس کیا, اس کو ہم کریں گے کہ پیپلز پارٹی نے کیا اچیو کیا. پی ڈی ایم کی وجہ سے نہیں, پی ڈی ایم کے باوجود. پی ایم ایل این نے کیا اچیو کیا اس کے باوجود, اور پھر مولانا صاحب نے کیا کیا وہ الگ ہے. لیکن بحیثیت ایک کمبائنڈ اپوزیشن میرے خیال میں پی ڈی ایم جو ہے وہ کچھ زیادہ نہیں حاصل. ٹھیک ہو گیا. اس پہ ہم نے بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد ہم نے بڑی اپوزیشن نون لیگ کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ جنوری 2021 میں کہاں کھڑی تھی اور آج دسمبر 2021 میں نون لیگ کہاں کھڑی ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, بڑی اپوزیشن جماعت نون لیگ وہ 2021 میں داخل ہوئی تھی مزاحمتی بیانیے کے ساتھ. مریم نواز شریف صاحبہ کی پی ڈی ایم میں میٹنگ, نواز شریف صاحب کے ویڈیو لنک سے خطاب, پھر ان کے جلسے جلوس, تو وہ مزاحمتی بیانیہ گزرتا آج نون لیگ کہاں پہ کھڑی ہے؟ دیکھیے, نون لیگ نے یہ اس سال میں ایک بڑا لمبا سفر طے کیا ہے, اور میرے خیال میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس سال میں اگر کسی بھی جماعت جو ہے اس نے سب سے زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھا ہے تو وہ نون لیگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شروع ہوا یہ سال 2021 تو ہم نے دیکھا کہ نون لیگ پی ڈی ایم کے ذریعے اپنی سیاست کر رہی ہے, اور انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنا جو ایک نعرہ تھا اس کو عروج پہ پہنچایا ہوا تھا, اور بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب ہمارا اصل جنگ تو ان سے نہیں ہے, وہ ہماری ان سے ہے جو ان کو لے کے آئے. اور یہ پہلی میٹنگ میں 1 جنوری کو یہی سٹیٹمنٹ دی گئی تھی. اچھا, تو دیکھیں اب یہاں سے انہوں نے شروع کیا اپنا یہ سال ایک طریقے سے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ اس سیاست کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے, اور جو مفاہمتی گروپ تھا وہ اس کی آواز ہمیں زیادہ نظر نہیں آ رہی تھی. شہباز شریف صاحب میرے خیال ہے اس وقت جیل میں بھی تھے, وہ بعد میں اپریل میں رہا ہوئے تھے, ضمانت پہ رہا ہوئے تھے. تو وہ بالکل وہ ایک ایکسٹریم جسے کہتے ہیں کہ جو جارحانہ سیاست تھی پی ایم ایل این کی وہ ہمیں شروع میں نظر آئی کئی مہینے. اس کے بعد پھر وہ جیسے جیسے پی ڈی ایم کا معاملہ جو ہے گول ہونا شروع ہوا تو لگا یہ کہ نون لیگ کا وہ جو بیانیہ تھا وہ بھی اب کچھ حد تک گول ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ اس سے کوئی ہدف حاصل نہیں ہو رہا. لیکن ساتھ میں سر بائی الیکشن میں ان کو آکسیجن ملتی جا رہی تھی انہی دنوں میں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس سے ہو یہ رہا تھا کہ گراؤنڈ پہ جو ان کی پریزنس ہے, جو ان کی پاپولیرٹی ہے, جو ان کا جو سپورٹ بیس ہے, وہ بائی الیکشن جو ہے وہ سب کو یہ یاد دہانی کراتا جا رہا تھا کہ گراؤنڈ پہ ابھی بھی نون لیگ کی پاپولیرٹی قائم ہے, ان کا ووٹر موجود ہے, ان کی جو تنظیم ہے وہ موجود ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ پارٹی کا جو ممبران ہے, جو ان کے الیکٹیبلز ہیں وہ ٹوٹے نہیں ہیں, قائم و دائم ہے. تو ایک قسم کا پبلک سروے ان کے پاس آ رہا تھا ہر کچھ عرصے بعد. بالکل آ رہا تھا, لیکن اس جو زمین پہ جو ان کے پاس جو سپورٹ تھی, جو ریفلیکٹ کرتی تھی بائی الیکشن میں, وہ جب وہ لارجر پکچر دیکھتے تھے تو اس میں حکومت کو گرانے میں اس سے سپورٹ نہیں مل رہی تھی. تو بیانیہ ان کو ووٹ تو شاید دلوا رہا تھا لیکن اس سے اوپر کچھ نہیں ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد جب پی ڈی ایم کچھ بیٹھی ہے تو نون لیگ میں بھی ایک جو ہے وہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ ان کا جو ایک جوش و جذبہ تھا وہ بھی کچھ بیٹھا, کچھ ٹھنڈا پڑا, اور پھر شہباز شریف صاحب 23 اپریل کو باہر آ گئے تھے. 23 اپریل کو باہر آتے ہیں, اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کا تھوڑا سا ایک لب و لہجہ چینج ہوتا ہے, اور شہباز صاحب واپس آتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی آتے ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں, مفاہمت کی بات شروع ہوتی ہے. نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا جو ایک بیانیہ تھا وہ کچھ حد تک مدھم بھی پڑتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیانیہ جو ہے اس کی اب اندر خاتے جو ہے کچھ کشمکش شروع ہو جاتی ہے, اور ہمیں بار بار نظر آتا ہے کہ پارٹی کے اندر تو یہ وہ ٹائم جب ہم ذکر کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا گراف اوپر جا رہا تھا تقریباً جون جولائی اگست, تب پی ایم ایل این کا گراف بالکل نیچے جا رہا تھا, نہ حکومت گر رہی تھی, نہ ان کے لیڈرز کو ریلیف مل رہا تھا, اور آپس میں دست و گریباں ہو رہی تھی جماعت. لیکن اس کے بعد اب دیکھیں یہ کہ جیسے جیسے وہ ٹرننگ پوائنٹ کے قریب آتے ہیں جو کہ اکتوبر کا ہے, تو وہاں سے معاملات ہوتے ہیں چینج. جو مفاہمتی بیانیہ اور مزاحمتی بیانیہ وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے, اور تمام پاکستانی یہ کہتے رہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور
نوالا کوئی اور لے جائے گا. لیکن اور میرے خیال میں شاید ایسا ہو بھی جاتا, کیونکہ جو اکتوبر میں ہوا اس میں نون لیگ کا تو کوئی ہاتھ نہیں تھا. وہ تو ان کو تو ایک تحفہ ملا ہے, ٹرے میں رکھ کے خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ لے لیں, آپ کو میں اسپیس دے رہا ہوں. ہوا یہ کہ اس کے بعد سے آپ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ میں ایک تبدیلی آتی ہے, اور وہ تبدیلی یہ آئی کہ نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اسپیس کھلی ہے, ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے. شہباز صاحب اور ڈسکشن شروع ہوئی کہ اپنی لڑائی جھگڑے بند کریں. میاں نواز شریف صاحب پہ لوگوں نے تھوڑا سا کچھ دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ تھوڑی سی لچک دکھائیں, یہ موقع مل رہا ہے. اور اس کے بعد سے پچھلے 2-2.5 مہینے میں نون لیگ کی سیاست ہوتی ہے تیز. مفاہمتی بیانیہ, شہباز شریف صاحب کا رول ہمیں اور بڑا ہوتا نظر آتا ہے, اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا لب و لہجہ میں تھوڑا سا چینج ہوتا نظر آتا ہے. اور اب سال جہاں ختم ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ واقعی میں اب ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا نون لیگ کی واپسی ہو رہی ہے, کیا ان کی بات چیت کچھ کسی منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے, کیا میاں نواز شریف جو ہیں وہ ان کے آنے کی آمد ہے. تو یعنی جہاں سے پی ایم ایل این نے یہ قصہ شروع کیا تھا اس سال اور جہاں ختم کیا ہے, اس میں میرا خیال ہے نون لیگ نے نیٹ فائدہ لیا ہے. آج وہ جہاں وہ 1 جنوری 2021 کو تھے, وہاں وہ دسمبر 2021 میں آج ایک بہتر پوزیشن. اور آج ان کی پالیسی میں آپ دیکھیں کہ ڈیل کی باتیں بھی نظر آ رہی ہیں, میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی بھی باتیں نظر آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ان کا گراف یہاں پہ کھڑا ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب اس گراف کو وہ کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپنی سیاسی فائدے میں, وہ ہم دیکھیں گے جیسے اگلا سال چڑھے گا. لیکن اس وقت میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نون لیگ نے یہ سال ایک بہتر پوزیشن میں ختم کیا. ٹھیک ہو گیا. فاضل صاحب ہم نے بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی اور مولانا رحمان کی سیاست کے حوالے سے بات کرنی ہے, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فاضل صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سٹارٹ میں پی ڈی ایم کا حصہ, اس کے بعد ان کے آپس میں معاملات گڑبڑ ہو گئے, الگ سے بیانیاں لے کے چلے. بلاول بھٹو نے جنوبی پنجاب کے دورے کیے, زرداری صاحب لاہور میں بیٹھ گئے. تو کیا انہوں نے کچھ اچیو کیا ہے سال 2021 میں, یا سنتا کی محدود ہیں ابھی بھی؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی نے سمارٹ پالیٹکس کی ہے. انہوں نے جب پی ڈی ایم سے کو خیر آباد کہا تو بالکل صحیح وجوہات کی بنا پر کہا, اور اس کے بعد سے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کچھ قربتیں ہمیں نظر آئیں. انہوں نے اس طرح کی سیاست کی کہ وہ اپوزیشن بھی کرتے رہے, عمران خان صاحب پہ حملے بھی کرتے رہے, لیکن ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو پی ایم ایل این اور کچھ حد تک جے یو آئی کر رہے تھے. تو وہ درمیان میں رہ کے انہوں نے سیاست کی, اور ان کا تھا یہ کہ اگر کل کو بیچ میں کچھ گیم بنتی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک نئی نمبرز گیم کا سینٹر آف گریوٹی بن سکتی ہے. زرداری صاحب نے بھی بڑی پھونک کے قدم لیے اور اس طرح کی باتیں کی جس سے ان کی پارٹی کو فائدہ ہو. پنجاب میں انہوں نے کوشش کی کہ ان کا فٹ پرنٹ بڑھے. تو بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی بڑی زبردست گیم کر رہی ہے. اس کے بعد پھر جب یہ اکتوبر والا معاملہ آیا تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ نون لیگ جب جاگی ہے تو اس نے شاید پھر ہوتا ہے نا کہ جب 400 میٹر کی دوڑ میں آخری 100 میٹر میں کو آگے نکل جاتا ہے, تو وہ نون لیگ نے پھر تیزی پکڑی ہے. ورنہ یہ سال جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کے لیے بڑا اچھا جا رہا تھا. اب مسئلہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ سال کیونکہ ختم ہو رہا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ زرداری صاحب نے پچھلے دنوں کچھ بیان دیا ہے جس سے لگا یہ کہ شاید وہ فرسٹریٹڈ ہیں. تو ان کی سیاست اس لیے چمک رہی تھی کیونکہ انہوں نے سندھ میں اپنا بیس سنبھالا ہوا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک بہتر تعلقات کر کے وہ اپنی جگہ بنا رہے تھے ایز این ایکسیپٹیبل پارٹی. اب اگر نون جو ہے وہ ایکسیپٹیبل پارٹی بن جاتی ہے کسی طریقے سے تو پھر زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا پھر سے سوچنا پڑے گا اب کیا کریں. ٹھیک ہے, تو پنجاب کے حوالے سے ابھی ان کو کوئی اتنی بڑی اچیومنٹ نہیں ملی. سر آخر میں ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پرفارمنس, وہ ایک ایسے بیٹسمین کے طور پہ نظر آئے ہیں کہ جو ٹک ٹک مطلب کوشش تو تھی ان کی چھکے مارے لیکن کریز پہ رہے ہیں, اور اب سال 2021 کے آخری اوورز میں ایسا لگا ہے کہ انہوں نے وہ کچھ اچیو کر رہی ہے جو وہ خواب دیکھ رہے تھے کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات کی صورت میں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. میرے خیال میں سب سے سرپرائز جو ہے وہ مولانا نے کیا ہے, مولانا فضل الرحمان سب کو کیا ہے. اور کیونکہ دیکھیے ان کی جب سے انہوں نے یہ شروع کیا اپوزیشن میں اپنا رول تو سب سے زیادہ یہاں پہ وہ لانگ مارچ لے کے آئے, وہ کامیاب نہیں ہوئی. پھر پی ڈی ایم بنائی, اس کے وہ صدر رہے, وہ کامیاب نہیں ہوئی. مختلف جو ہے وہ جلسے جلوس کرتے رہے, وہ کامیاب نہیں ہوئے. یعنی ہر طرف جو ہے مولانا کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب مولانا کی سیاست ہو گئی ہے فارغ.
لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے جس طریقے سے، ظاہر بات ہے اس سے ہوا یہ کہ میرے خیال ہے بالآخر لوگوں نے شاید دیکھا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا گراف نیچے جانا شروع ہوا، اتنا شاید لوگوں نے کہا کہ خاص طور پہ کے پی میں کہ جی آلٹرنیٹیو تو یہی ہے، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی بھی تھوڑا سا قبل وقت ہے کہنا کہ ان کو کتنا فائدہ ہوا ہے، لیکن ایک بات تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کے پی کے بلدیاتی الیکشن میں جو جے یو آئی نے پرفارمنس دکھائی ہے، اس سے مولانا صاحب کی سیاست جو ہے وہ ایک بار پھر ریوائیو ہو گئی ہے، اس میں پھر سے جان پڑ گئی ہے، اور نئے سال میں کے پی اور اس سے آگے کی جو سیاست ہے اس میں مولانا صاحب ایک بار پھر ایک بہت بڑے اور اہم پلیئر بن گئے، اور زیادہ سگنیفیکنٹ اس لیے بھی ہے کہ ہوم گراؤنڈ پہ شکست دی ہے مولانا صاحب نے وہاں پہ کے پی کے میں۔ سر ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند ہوگا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔